बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साइमा शहज़ाद और मेरे साथ हैं स्ट्रॉन्ग उज़मा। और आज हम बात करेंगे रिसेंटली जो हमने कवरेज की उसी के हवाले से, चूँकि अब सबको मालूम है कि स्ट्रॉन्ग उज़मा ने ये बेड़ा सर पे उठाया है कि उन्होंने दुआ ज़ारा की उस लोकेशन को एक्सपोज़ किया जहाँ पर वो ना सिर्फ रह रही थी बल्कि वहाँ पर उसने एक काफ़ी टाइम गुजारा, बल्कि 1.5 से 2 माह वो उसी घर में रही। चूँकि मैं भी इनके साथ थी तो हमने वहाँ पर काफ़ी कुछ ऑब्ज़र्व किया और बहुत सारी चीज़ें और प्रूफ्स के तौर पर हमारे साथ हमारे पास मौजूद है, वो आपके साथ हम जल्द ही शेयर करेंगे। अभी कुछ सवाल हैं, लोगों के कुछ कमेंट्स हैं जो कि आज हम रीड करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने उज़मा से ही पूछे और कमेंट्स में बहुत सारी बातें लिखी, तो वो मैं उज़मा से पूछूंगी और वही चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उज़मा, सबसे पहले तो मैं भी आपको बहुत ज़्यादा दाद दूंगी कि बहुत हिम्मत का मुज़ाहिरा किया और आपने ही ये पहला कदम उठाया और आपने मुझे साथ मिलाया। तो ये बताएं कि अल्लाह ने आपको हिम्मत भी दी। जब आप अंदर पहुंची थी, चूँकि मैं भी आपके साथ थी, तो आप दुआ के पास खड़ी हुई थी, चूँकि मैं साइड पर थी, तो वहाँ पर दुआ के हाथ में मोबाइल था। उस वक्त वो कुछ देख रही थी मोबाइल में। आपने उसके हाथ में जब मोबाइल देखा तो क्या था वो जो देख रही थी मोबाइल पर? जी अस्सलाम वालेकुम। जब हम कमरे में एंटर हुए हैं तो आप भी मेरे साथ ही थी, तो वो मोबाइल पे थी, ऐसे उसने अपनी आंखों को मोबाइल लगाया तो कुछ देख रही थी, तो मैं तो उसके पास ही चले गई थी, यानी कि बिल्कुल वो खड़े बैठी हुई थी और मैं उसके पास खड़े होकर मैंने देखा तो उसके अंदर वो तस्वीरें यूं यूं कर रही थी ऐसे। तो उसकी छोटी बहन की तस्वीर ऊपर जा रही थी और उसके पापा की तस्वीर थी और साथ जो उससे छोटी उसकी बहन, उनकी तस्वीरें ऐसे ऐसे वो ऐसे ऐसे यूं यूं करके देख रही थी। लेकिन आज जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो मालम खान की जो वो बेगम थी वो बता रही थी कि जब ये आए हैं तकरीबन 1.5 माह बाद वापस, तो एक बड़ी सी LCD लेके आए थे जो कि कमरे में कल लगी भी हुई थी, और उसके ऊपर वो कह रहे थे कि डेली वो ऊंची आवाज़ में अपने पापा की सारी वीडियोस देखती थी। उनका आवाज़ बाहर आती थी? जी, वो कहते हैं बाहर आवाज़ें आती थी, सारा दिन अपने वालिद की वो वीडियोस देखती थी और आवाज़ बहुत ऊंची होती थी। आखिर वो खून है, खून पिघल गया होगा। और मुझे लगता है जो वो परसों 4 घंटे रोई है ना, तो लाइट का बहाना किया था कि उसको गर्मी लग रही है। और वाकई वहाँ पे तो जिस कमरे के अंदर वो रह रही थी वहाँ तो एक आम जो सेहतमंद सही इंसान है वो भी, उसका भी हार्ट जो है ना वो भी डूबने लगे, जितनी उस कमरे में गर्मी थी और जितना गंद था। तो वो बेचारी वहाँ पे कैसे रह रही थी, क्या उसके ऊपर प्रेशर है, क्या उसकी मर्ज़ी है, ये तो अल्लाह ही जाने। लेकिन मालम का उन्होंने ये बताया कि सारा दिन वो रोती रही है 4 घंटे मुसलसल कि लाइट नहीं है, मुझे गर्मी लग रही। मुझे लगता है लाइट तो शायद वो पहले भी बर्दाश्त कर रही है, लाइट तो पिछले 2 माह से लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। उसको अपने वालिद की वाकई याद आ गई है और अपनी छोटी 2 मासूम बहनें, ऐसा कैसे हो सकता है बंदे को याद ना आए, तो उसको याद आ गई थी, इसीलिए वो, मुझे लगता है इसी वजह से वो रोई है। तस्वीरें भी उनकी उस वक्त देख रही थी और उसके दिल में कुछ ना कुछ है, लेकिन अब दुआ ये है कि उसका दिल जो है ना वो पिघल जाए और वो अपने वालिदैन की तरफ वापस मूव कर जाए। चूँकि जब हम लोग एंटर हुए कमरे में तो उसको कोई होश नहीं था, मतलब एक जैसे बंदा कोई फ़र्स्ट टाइम किसी को देखता है तो वो अलर्ट होता है या दोबारा से मुड़ के देखता है, उसने बिल्कुल भी हमारी तरफ गौर नहीं किया। वो मुसलसल अपने मोबाइल में मगन थी और उसी में कुछ ऐसी चीज़ देख रही थी जिसके अंदर वो फुल जो है वो मगन हुई थी और उसे कोई होश नहीं था कि मेरे इर्द गिर्द कौन है या कोई लोग आए हुए हैं। तो खैर हमने उस जगह का जायज़ा भी लिया और कुछ एक प्रूफ्स भी हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं जो कि लोगों के सवाल भी हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया है और क्वेश्चंस हैं लोगों के कुछ माइंड में, तो उसको हम आज क्लियर करने लगे हैं, वही हम आज रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं नाम लूँगी, एक बी ह्यूमन के नाम से किसी के चैनल है, उन्होंने कमेंट किया है, वेल डन उज़मा, ऑल दोज यूट्यूबर्स कुडंट थिंक अबाउट फाइंडिंग अबाउट वेयर दुआ वाज स्टेइंग, एटलीस्ट यू इंटरव्यूज़ द लैंड लॉर्ड्स, थैंक्स। तो उज़मा उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया और वो कह रही हैं कि आप ही वो बंदी थी जिन्होंने एटलीस्ट उनका इंटरव्यू किया जाके और वो जगह दिखाई। तो आप ये बताएं ना लोगों को कि आप वहाँ पहुँची कैसे? जी, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जैसा कि मैंने शायद पहले ज़िक्र किया है, नहीं, मैं रास्ते में आ रही थी तो एक कारी साहब खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप ना दुआ करें
کہ دعا زہرا کا تو جانتے ہیں، کہتے ہیں جی. میں نے کہا اللہ کرے کہ وہ مجھے کہیں مل جائے، میں اس کو دیکھ لوں ایک دفعہ. جب آپ کراچی سے ہو کر آئی تھی، یہ بعد کی بات؟ جی میں کراچی سے جب ہو کے واپس آئی ہوں تو ان کی امی نے مجھے ایک منت بھی کہا تھا کہ یہ کریں اس طرح. میں نے وہ منت بھی مانی تھی ان کے لیے. تو اس کے بعد ہی نا ایسے میرے دل میں خیال آیا، تو انہوں نے کہا اللہ خیر کرے گا. میں رستے میں آ رہی تھی تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا کاش میں دعا زہرا کو کہیں دیکھ لوں، وہ پتہ نہیں کہاں ہوگی اس ٹائم. یہ میں نے اپنے دل میں سوچا تھا، اور میں بڑا ہی افسردہ تھی جس دن سے میں کراچی سے واپس آئی ہوں. تو مجھے رات کو ایک کال ریسیو ہوتی ہے، اور میں نے کال ریسیو کی تو انہوں نے کہا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. میسیجز سکرین کے اوپر چل رہے ہیں، ضرور پڑھیے گا. وہ میسیجز جن کے تھرو مجھے دعا زہرا کی خبر ملی. السلام علیکم عظمیٰ جی، مجھے دعا زہرا کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے. وہ ہمارے کرایہ دار ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ دعا زہرا کو ان کے والدین تک پہنچا دیں. میں آپ کی ہیلپ کروں گی اور اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا. اور میں نے فون اٹینڈ کیا تو ایک لیڈی تھی، انہوں نے کہا جی دعا زہرا ہمارے گھر میں ہے. میں نے کہا شاید مجھے کوئی پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ کی فین ہوں، پچھلے 1.5 سال سے میں آپ کو جانتی ہوں، آپ کا چینل دیکھتی ہوں. دعا زہرا ہمارے گھر میں ہے، لیکن قیامت کے دن ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. تو میرا یہ دل کر رہا ہے کہ آپ اس بچی کو اس کے والد تک پہنچا دیں. میں نے کہا میں کیسے پہنچا سکتی ہوں، کیونکہ یہ تو کیس اب میڈیا پہ ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ہے، تو میں کچھ نہیں کر سکتی. اس نے کہا آپ آ جائیں، میں آپ کو دعا زہرا دکھا دوں گی. تو پہلے میرے بیٹے نے بھی مجھے منع کیا ماما نہیں جائیں، کیونکہ میرے سوا ان کا ہے ہی کون بچوں کا. لیکن میں نے کہا نہیں مجھے جانا ہے. تو پھر میں نے آپ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں. ان لیڈی نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور نہ آئے، کیونکہ ہم باپردہ لوگ ہیں، ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں، تو کوئی مرد وغیرہ نہ ہو. تو پھر میں اور سائمہ دونوں ہی گئے تھے. تو انہوں نے جا کے مجھے وہاں پہ کہتے ہیں بیٹھے میں آپ کو نا ابھی دیکھتے ہیں. پھر کمرہ انہوں نے نوک کیا تو دیکھا تو وہاں پہ دعا زہرا تھی، اور پھر میری آنکھوں کے سامنے ہی، یعنی کہ 2-3 منٹ بعد ہی وہ قدیر اس کا بھائی اس کو لے کے تو فرار ہو گیا تھا، اور شبیر کی بیگم بھی چلی گئی تھی. جب میں نے اس کو فرسٹ ٹائم دیکھا تھا تو بلیو کرے میری تو ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ یہ بچی یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے. جو پروفس ہیں میرے پاس اور سائمہ کے پاس انشاءاللہ وہ بھی ہم جلدی اپلوڈ کریں گے. اور وہ LCD کے اوپر کیوں اپنے باپ کی ویڈیو سارا دن دیکھتی ہے، کیوں روتی ہے، کیوں وہ تصویریں دیکھ رہی ہے، اس کے دل میں اب ایسی کیا تڑپ ہے. ایک طرف وہ انٹرویو میں کہتی ہے کہ مجھے نہیں ملنا ان سے، اور ایک طرف یہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اب رحم اور کرم نوازی ہونے لگی ہے مہندی بھائی پہ انشاءاللہ. جی ناظرین، ایک اور آپ کو میں بات بتاتی چلوں کہ جب یہ واقعہ ہوا، جب ہم اس رپورٹنگ کے لیے گئے، چونکہ ہم نے ان کے مالک مکان کا انٹرویو کرنا تھا، ان سے ملنا تھا، تو انہوں نے بہانے سے ہمیں دعا زہرا کو بھی دکھایا. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کسی میڈیا سے آئے ہیں، کوئی چینل والے ہیں یا میڈیا پرسن ہیں. ہم نے جسٹ رینڈملی اندر جا کے بس چند سیکنڈ گزارے، اور ان چند سیکنڈز میں ہی ہم نے کچھ چیزیں جو ہے وہ نوٹ کی اور کچھ پروفز اکٹھے کیے. تو انہی چند سیکنڈز کے بعد جب ہم باہر آئے تو ابھی ہم باہر ہی آئے تھے گلی کے نکر پر، تو اس کے بعد ہمیں خبر ملی کہ جی دعا زہرا کو وہاں سے کوئی لے گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت جو قدیر تھا وہاں پہ، جو ظہیر کا بھائی ہے، وہی اسے لے گیا. اور تھوڑی دیر بعد شبیر کی بیوی وہ بھی لے گئی، وہ بھی چلی گئی بچوں کے ساتھ. جب ہم وہاں پر گئے تھے نہ ظہیر تھا، نہ شبیر تھا، اور نہ اس کی والدہ تھی. تو یہ دعا زہرا اور شبیر کی بیوی اور اس کے بچے تھے، اور ایک کمرے میں قدیر تھا. تو یہ سارا واقعہ ہوا تھا، اور یہ چند سیکنڈز کے اندر ہی یہ ساری گیم ہو گئی تھی، اور ہمیں بھی نہیں پتہ چلا کہ کیسے وہ فوراً سے وہاں سے بھاگ گئی یا اسے بھگا کے لے گئے. اینی وے ہم لوگ وہاں سے پھر واپس آ گئے، اور آج عظمیٰ دوبارہ گئیں اور ان کے مالک مکان سے دوبارہ کچھ بات چیت ہوئی ان کی. اب جو ہے دعا زہرا کو کراچی لے جایا جا رہا ہے، اور جلد ہی اس کا میڈیکل بھی ہو جائے گا، اور پھر اس کی رپورٹ آئے گی. تو سارے کیس کی جو بھی پروسیڈنگ ہے وہ چلتی رہے گی، اور آپ تک خبریں پہنچتی رہیں گی. ہم نے جو کچھ دیکھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اور مزید کچھ اور بھی چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. عظمیٰ اور کچھ کہنا چاہیں گی جاتے جاتے؟ چونکہ ہم دونوں ہی تھیں، ہمارے ساتھ کوئی اور بندہ نہیں تھا. بعد میں یہ بھی سننے کو ملا جی اس کے اوپر حملہ ہوا ہے. تو ہمیں سن کے وہ خبر بڑی ہنسی آ رہی تھی. شاید ہمارے بعد کوئی گیا ہو اور کسی نے ایسی کوشش کی ہو، لیکن ہمارے سامنے یا ہمارے پہنچنے تک ایسی کوئی خبر نہیں آئی تھی. تو عظمیٰ ایک بس سے میں پرسنلی کویسچن کرنا چاہوں، لوگ بھی بہت سارے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگا کہ میں اس کیس میں انوالو ہوں گی تو مجھے کوئی تھریٹ کالز آئیں گی، ایسا کچھ ہوگا؟ وہ تو آ بھی چکی ہیں، شبیر نے کہہ بھی دیا ظہیر کے بھائی نے کہ عظمیٰ کو اب میں نہیں چھوڑوں گا. تو میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے، اور مالک مکانوں نے بھی حق
اور سچ کی بات کی، کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھنا کہ ایک چیز آپ کے پاس تھی تو آپ نے اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا. تو میں نے صرف سچ کو سامنے لائی ہوں. اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ دعا زہرا جو ہے وہ ادھر ہی ہے، لاہور میں ہمارے قریب ہی ہے، تو ہم اس کو جا کے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ وسیلے بنانے والا، اور اللہ نے یہ وسیلہ بنایا ہے. اور بھی لوگوں کے کمنٹس آئے ہیں کہ آپ نے تو وہ کر دکھایا جو کوئی نہ کر سکا. میں نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی معلم کانوں کے دل میں بات آئی، انہوں نے مجھے بلایا، میں وہاں پہ گئی. شاید ہمارے جانے کے بعد وہاں پہ کوئی حملہ ہوا ہو. یہ آج میں پوچھ کے بھی آئی ہوں تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے گھر میں تو ایسا کوئی حملہ نہیں ہوا، بلکہ محلے داروں سے پوچھا ہے. کچھ یوٹیوبر بھی آج گئے تھے، انہوں نے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا وہاں پہ کوئی ایسی خبر نہیں، کوئی محلے والوں نے یہ بتایا کہ کوئی حملہ وار نہیں آئے، کسی نے کوئی نقاب پوش لوگ نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے. میں اور سائمہ کل گئے تھے، شاید ہمارے بعد کوئی حملہ ہوا ہو، اس بات کا ہمیں نہیں پتا. ہم تو سمپل گئے تھے اور معلم کانوں کا انٹرویو لے کے آ گئے تھے. یہ کونے پہ میرے ساتھ تھی، اور جب بھی یعنی کہ انہوں نے بتا دیا کہ قدیر جو ہے دعا زارا کو لے کے نکل رہا ہے، اور اسی ٹائم وہ نکل گیا تھا. پتہ ہی نہیں چلا، ایسے چادر ڈال کے بھگا کے بائک پہ اس کو لے گیا. کہاں اس نے گلی میں غائب کر لی، ہمیں بھی پتہ نہیں چلا وہ کدھر اس نے غائب کیا ہے. تو اگر وہ سچے تھے تو وہاں پہ بیٹھے رہتے. ان کو کیا، کوئی بھی ان کے گھر میں آ رہا ہے، وہ مالک مکان ہے، ان کے گھر کوئی بھی آ سکتا ہے. تو میں اگر دعا زارا بیٹا آپ میری اگر ویڈیو دیکھ رہے ہو کہیں سے بھی، آپ سارا دن ویڈیوز اپنے بارے میں خبریں جو بھی چل رہی دیکھ رہے ہیں، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل ہے، پلیز واپس لوٹ جاؤ. یہ جو منزل ہے بہت بڑی ہے، اور آپ بہت معصوم ہو. آپ سے یہ منزل نہیں سنبھالی جائے گی، کیونکہ آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ. آپ اس ماحول کو ڈیزرو نہیں کرتی ہو جس ماحول میں آپ رہ رہی ہیں. کچھ بھی ہوا ہے آپ سے، چاہے غلطی ہوئی ہے، اس کی آپ جو ہے نا وہ ایڈمٹ کر لیں اور اپنے والدین کے پاس واپس چلی جائیں. آپ کی امی جب روئی ہے نا، ایک بے بس ماں، تو میرے سے برداشت نہیں. اور جو آپ کی چھوٹو سی ایک بہن ہے نا معصوم سی، وہ میرے پاس ہی اس دن پھر رہی تھی. تو میں اتنی بے بس تھی کہ میں اس کو کہاں سے دعا زارا لا کے دوں. اور جس دن وہ پیدا ہوئی تھی ہاسپٹل میں آپ گئی بھی تھیں، آپ کی امی نے مجھے بتایا. پلیز میں پھر سے منت مان رہی ہوں اللہ کے، ہاں کہ اللہ پاک دعا زارا کو ملا دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس منت کو بھی ہم پورا، اللہ کرے کہ یہ منت بھی پوری ہو جائے کہ دعا زارا واپس چلی جائے. میری ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ پلیز آپ واپس چلی جائیں. تھینک یو سو مچ ان سب لوگوں کا جنہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، جو میرے ساتھ کھڑے ہیں. میری جان کو خطرہ ہے، جو بھی ہے، جن کی طرف سے بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. جب تک اللہ میرے ساتھ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے، کوئی انسان نہیں ہے. جس دن میری قبر میں رات ہے، وہ میرا یعنی کہ وہ میری رات باہر نہیں ہے. تو جتنے دن زندگی کے سانسیں ہیں، شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ اللہ نے کریڈٹ مجھے دیا، اور میں نے جا کے وہ گھر سب سے پہلے دکھایا جس میں دعا پچھلے 1.5 ماہ سے ٹھہری ہوئی تھی. اور معلم کانوں کا تہہ دل سے شکریہ. اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو باجی آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا. آپ نے ایک باپ کو اس کی بیٹی کی خبر دی ہے جو کہ پچھلے 2.5 ماہ سے نہیں تھی. تھینک یو سو مچ. ڈیر خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جیسا کہ پوری قوم اس وقت دعائیں کر رہی ہے کہ دعا زارا جو ہے وہ واپس اپنے پیرنٹس کے پاس چلی جائے، تو انشاءاللہ بہت جلد وہ دن آنے والا ہے. مزید کچھ ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے، مزید کچھ پروفز ہیں ہمارے پاس، وہ بھی لے کے آتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمیں فالو کرتے رہیے گا، ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیے گا، اور اسی طرح ہمیں اپریشیٹ کرتے رہیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.